जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। वेस्ट एशिया से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो लेकर आप सबके सामने आए हैं। और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ मिलकर 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान अनाउंस किया है। और ये जो प्लान है 8 अरब और जो मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस हैं उन्होंने उसका वेलकम भी किया है। प्रपोजल के मुताबिक अगले जो 72 घंटे रहेंगे उसके अंदर गाजा में वॉर को रोका जाना मकसद है, और जो हमास के पास जो हॉस्टेजेस हैं उनको रिलीज किया जाना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमास ने अभी तक इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया है। कैसे क्या कुछ होगा और क्या कुछ होने वाला है, किस तरह से पूरी चीज़ें एग्जीक्यूट हो पाएंगी, इसको हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ मौजूद है कमरागा साहब। कमरागा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जी नमस्कार। सर, ये प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रेसिडेंट ट्रंप और ये नेतन्याहू की तरफ से, दोनों की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया है। और इसका स्वागत जो है 8 अरब देशों ने भी किया है। लेकिन हमास ने अभी तक बात नहीं मानी है। विदाउट हमास क्या पीस प्लान पेपर पर ही रह जाएगा, या फिर इसको हम आगे एग्जीक्यूट होता हुआ देखेंगे? कैसे आप इस पूरा उसको देख रहे हैं? देखिए, अब बातचीत का दौर शुरू होगा। मैं समझता हूँ बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमास चाहेगी, उस पर क्लैरिफिकेशन, डिटेल वगैरह। कहाँ होगा, क्या होगा, ये तो पता नहीं है, गाजा में होगा या कहीं और होगा। ये कुछ चीज़ों पे है अभी उनको एतराज़। इजराइल को भी बहुत सी चीज़ों पे है एतराज़, लेकिन उन्हीं ने पीस प्लान को मान लिया। अब देखना यह है कि इजराइल में जो हार्ड लाइन लीडर हैं, बेन गवीर और स्मोट्रिच वगैरह, क्या वो इसको रखेंगे, मानते हैं या नहीं। उधर भी प्रॉब्लम है, इसलिए कि अगर वो गवर्नमेंट से बाहर निकल आते हैं तो गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है। कई चीज़ें हैं, लेकिन इसमें बहुत से पॉजिटिव पॉइंट हैं कि जंग बंद होनी चाहिए और गाजा को डी रेडिकलाइज करने की उन्हीं ने बात की है। यानी इजराइल को और उसके जो नेबर्स हैं उनको किसी तरह का कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए। हमास जो है अपने वीपन को सरेंडर करे, और रीडेवलपमेंट की भी बात की गई है गाजा के। और फिर ये भी है कि युद्ध बंद होगा, एक एग्रीड जगह पे ये लोग विड्रॉ करेंगे, और फिर उसके बाद वहाँ पे जितने भी बंदी हैं उनको इजराइल को दिया जाएगा, हैंड ओवर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बंदियों में जितने जिंदा हैं या जो मर चुके हैं उन सबको इनको सरेंडर देना पड़ेगा वापस। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। और इजराइल से भी कहा गया है कि वो 250 तो उन लोगों को छोड़ेगा जो लाइफ सेंटेंस वहाँ पे ये उम्र कैद में है वहाँ पे इजराइल के अंदर। 1700 गाजा जो अरेस्ट हुए हैं अक्टूबर 7, यानी जब से युद्ध शुरू हुआ है 2023 से, उनको छोड़ा जाएगा। और इस तरह की और भी बहुत सी डिटेल हैं। फिर उसके बाद ये भी कहते हैं कि वंस होस्टेजेस आर रिटर्न, एक बार वो हो जाएंगे तो फिर एक जो वो होगा विड्रॉवल का प्रोसेस पूरी तरीके से किया जाएगा। ये चीज़ें हैं, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें वेग हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं। लेकिन ये कुछ चीज़ें बहुत क्लियर भी हैं, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की गई है, ह्यूमैनिटेरियन एड आएगी। फिर उसके अलावा ये भी है, ह्यूमैनिटेरियन के अंदर उन्हीं ने कहा है कि वो सब चीज़ें होंगी जैसे कि यानी बिजली, पानी, खाने के अलावा, खाना तो जाएगा ही, उसके अलावा भी रहेगा। और ये है कि सिविल लाइन का बनना, हॉस्पिटल में दवाओं का आना। हॉस्पिटल तो बचे नहीं, ज़्यादातर टूट टाट गए, जो बचे हैं उनको दोबारा से रिफर्बिश करना, वहाँ पे दवाएं पहुँचाना, इस किस्म की है। फिर उसके अलावा ये भी उन्हीं ने कहा है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का फिर से इलेक्शन होगा, और फिर उसके बाद नया लीडर इलेक्ट होगा। फिर उसके अंदर होगा ट्रांजिटरी एक अथॉरिटी बनेगी जिसको ऊपर जो इसकी पूरे मसले को देखेगी, जिसको उन्हीं ने कहा है बोर्ड ऑफ पीस, जिसके चेयरमैन जो होंगे स्वयं प्रेसिडेंट ट्रंप होंगे और टोनी ब्लेयर एक भी होंगे, जिसमें इंटरनेशनल काफ़ी
اور بھی دوسرے دیشوں کے لوگ ہوں گے، سینا بھی باہر سے آنے کی بات کی گئی ہے. کون ہوگا کیا ہوگا کسی نے ابھی تک اس بات کی پشٹی نہیں کی ہے. حماس کا کوئی رول فیوچر میں نہیں رہے گا، کسی بھی طرح کا کوئی رول نہیں ہے. یہ بھی ہے کہ حماس جو ویپن سرنڈر کرے گی، پھر وہ لوگ جو جانا چاہیں گے ان کو سیف پیسج بھی دیا جائے گا. یہ بہت سی چیزیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کب کتنی دنوں میں وہاں پہ پیٹرول پہنچتا ہے، الیکٹریسٹی آتی ہے، سیویج لائنز ہوں گی، روڈ کا کھلنا، یہ بہت سی چیزیں، اکوپمنٹ آنا جو کہ ملبے کو ہٹانے کے لیے لایا جائے گا تاکہ ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹی. یہ کافی لمبا پروسیس ہوگا میں سمجھتا ہوں اگر شروع ہوتا ہے. لیکن سر یہ جو 72 گھنٹے کے اندر ہاسٹیجز کو ریلیز کرنے کی بات اور اس کے بعد وار روکا جائے گا، یہ کافی ویگ سا لگ رہا ہے، کیونکہ مطلب کتنا ریئلسٹک ہے، کیونکہ اب تک حماس نے ان ہاسٹیجز کو تو نہیں چھوڑا ہے. کیا صرف یہ ایک پولیٹیکل ہیڈ لائنز ہی بنے گی؟ اور ساتھ میں سر ایک اور بات ہے کہ جو عرب رجیمز ہیں انہوں نے اس کو سپورٹ تو کر دیا، لیکن جو عرب عوام ہیں وہ پرو فلسطینین ہے، تو کیا اس سے ڈیوائیڈ اور ٹینشن کریٹ ہوگا؟ دیکھیے یہ تو بات کی بات ہے. اگر امن شانتی آ جاتی ہے تو عرب جنتا بھی خوش ہوگی. سب سے ٹاپ پریورٹی جو ہے اس وقت لوگوں کی وہ ہے کہ غزہ میں فلسطینین رہیں گے فیوچر میں بھی، اور یہ غزہ کا ری ڈیولپمنٹ ہوگا. اور تیسری بات یہ کہ وہاں پہ امن شانتی ہوگی، اور پھر اس کے بعد الیکشنز وہاں پہ میونسپل اور ان سب کے جیسے ہوتے ہیں وہ ہوں گے. اور لیکن یہاں کے اوپر تھوڑے سے ڈفرینسز ہیں. اسرائیل کے اندر کوئی ایک گروپ تو ہے نہیں، نتن یاہو کا پارٹی ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے، بہت ہارڈ لائنر ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ غزہ جو ہے بیبلیکل لینڈ کا پارٹ ہے اور یہاں سے فلسطینیوں کو خالی کرنا ہوگا. کسی حد تک جو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اس بات کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ رہنے لائق نہیں بچا ہے. وہ ایک مڈل ایسٹ کا ریورا بنانے کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ اچھی بلڈنگیں ہوں گے. اب وہ خود سویم اس کے جو پیس کمیٹی بنائی ہے اس کے چیئرمین ہیں، تو اس سے مطلب بہت سی چیزوں کو شبہ ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ امریکن اسرائیلی کنٹرول میں رہے گا، اور امریکن وہ مان بھی رہے ہیں کہ امریکہ اس کو گورن کرے گا اور اسرائیل کے ساتھ مل کے ہوگا کیا ہوگا. تو یہ ساری باتیں تو کلیئر ہیں نہیں. کیا امریکنز جو ہیں وہ اپنا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو پلان تھا غزہ کو لے کے وہ اس کو شیلف کر دیں گے؟ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی باتوں سے پیچھے نہیں ہٹتے، جو وہ کہتے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کمپرومائز وہ نہیں کرتے. وہ سوئم بھی کافی ہارڈ لائنر نظر آتے ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیسے ہوتا ہے. اب بس یہ لوگوں کو غزہ والے بھی چاہیں کم سے کم کھانا پہنچے وہاں کے اوپر. بھوک سے جو لوگ مر رہے ہیں وہ بند ہو. 65,000 لوگ سے زیادہ مر چکے ہیں. پھر اس کے علاوہ مرنے والوں میں بچے، عورتیں، پتہ نہیں کتنے لوگ ملبے میں دبے ہوئے ہیں، مر چکے ہیں، وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں بچی ہے. ساری بلڈنگیں زیادہ تر ریزیڈینشل ہوں یا گورنمنٹ ہو، یا ہم نے دیکھا اس کے علاوہ بھی جتنی بلڈنگیں تھیں، اسکول، کالج، ہاسپٹل، سبھی کو تو دھوست کر دیا گیا ہے ادھکتر اس میں سے. UN آفیسز، بلڈنگز. تو یہ ایک بہت بڑا ایک پورا شہر تھا، کئی شہر تھے وہاں چھوٹے چھوٹے تھے جن کو دوبارہ سے بنانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا. یہ لوگ اتنے لاکھوں لوگ ہیں، 22-23 لاکھ لوگ ہیں، 23 لاکھ وہاں کی پاپولیشن ہے. یہ کہاں رہے گی، کیسے رہے گی، کب تک سڑکوں پہ رہے گی؟ بہت سی چیزیں ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ رہنے لائق جگہ نہیں ہے، ان کو دوسرے ملکوں میں جانا چاہیے، اور ہم غزہ کو ایک اچھا سینٹر بنائیں گے جہاں کے اوپر ٹریڈ اور کامرس، اور دبئی کی طرح اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. تو ابھی یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے دونوں کے بیچ میں، غزہ فلسطینی اور ان کے بیچ میں. یہی سر سوال میں آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہی تھی کہ نتن یاہو اور جو ٹرمپ ہے ان کے بیچ کا جو الائنمنٹ ہے وہ تو کلیئر ہے، لیکن اگر
فلسطینین لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو وہ اس میں کوئی ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کچھ بھی, اور حماس اور ان کے بنا فلسطینین یا تو لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں یا حماس کی, اس کے بنا غازہ کی جو گراؤنڈ ریالٹیز وہ کیسے بدلیں گی, کیا آگے ہمیں نظر آئے گا؟ دیکھیے ابھی جلدی ہے کچھ کہنا ان سب باتوں کے بارے میں. پہلے پورا ٹائم ٹیبل آ جائے, کچھ نیگوسیشن کا دور شروع ہو جائے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہوسٹیج کی ریلیز کی بات کی جا رہی ہے. ہوسٹیج کی ریلیز ہوگی تبھی 72 گھنٹے کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوسٹیج جائیں گے, تو پھر اس کے بعد باقی چیزیں شروع ہوں گی, کھانا پینا, ان کا سرنڈر کرنا, جو پورا جس کے بارے میں ہم لوگوں نے ابھی اتنی دیر سے بات کر رہے تھے, پھر جا کے کہیں کچھ مسئلے کا حل نکلتا نظر آتا ہے. تو ابھی تو ویٹ کرنا چاہیے. عرب کنٹریز کے 8 عرب کنٹریز آپ نے بتایا, انہی نے اس کا سواگت کیا ہے, اور بھی کنٹریز میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں پاکستان بھی نے بھی اس کا سواگت کیا ہے. پاکستان بھی ہے, یو اے ہے, جی انڈونیشیا ہے. اب کیا یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی بھی فوج آئے گی وہاں پہ, یا یو اے, یا وہ کنٹریز آئیں گی جو ابراہیم اکارڈ کے پارٹ ہیں, جیسے یو اے, بحرین. پاکستان ان کا بہت ٹرسٹڈ الائی ہے, تو پاکستان سے بھی آ سکتے ہیں وہاں پہ اوپر فورسز. لیکن کس کا کمانڈ ہوگا, امریکن کمانڈ ہوگا یا کیا ہوگا؟ تو بہت سی چیزیں ہیں جو آنے والا سمے ہم کو بتائے گا. جی, انڈیا نے ویلکم کیا ہے, انڈیا نے بھی اس کا پردھان منتری مودی نے سواگت کیا, سپورٹ کیا ہے. دوسری غور طلب بات یہ ہے کہ انڈیا نے فلسطین کو ہمیشہ سے سپورٹ کیا ہے. پیلسٹینین کاز کو ہم نے دیکھا جب پی ایل او کو ریکگنائز کیا گیا عرب لیگ نے کہ وہ فلسطینیوں کی ایک سول ریپرزینٹیٹیو آرگنائزیشن ہے, انڈیا نے بھی فوراً ریکگنائز کیا جب فل ممبرشپ اس کو ملی, ایز اے اسٹیٹ اپ گریڈ ہوئی, پیلسٹینین اسٹیٹ کا درجہ ملا پی ایل او کا لیڈر کو, تو انڈیا نے فوراً اس کو ریکگنائز کیا. پی ایل او کی ایمبیسی یہاں پہ کھلی, تب سے ان کو لگاتار ایڈ جاری ہے. ابھی بھی $5 ملین ہر دفعے ہر سال جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ بہت سے پروجیکٹ ہیں جو انڈیا چلا رہا تھا وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے لیے, ٹریننگ پروگرامس ہیں ان کو بھارت کرتا ہے ہمیشہ. یونائٹڈ نیشنز میں بھی انڈیا کا ماننا یہ ہے کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کی انڈیا ہمیشہ سے بات کرتا ہے. انڈیا چاہتا ہے کہ وہاں پہ فلسطین کا بھی گٹھن ہو, دونوں کنٹریز ساتھ ساتھ مل کے رہیں امن شانتی میں. لیکن انڈیا آتنکواد کے خلاف ہے. جب حماس کا اٹیک ہوا اسرائیل کے اوپر جس میں 1200 لوگ مرے اور 250 یہ بندی بنا کے لیا, اس کا انڈیا نے کھنڈن کیا. اور جب بھی کوئی سویلین ڈیتھ ہوئی ہے یا کچھ اس طرح کا, تو بھارت نے اس کا بھی کھنڈن کیا ہے. اور بھارت چاہتا ہے کہ یہ مسئلے امن شانتی اور بات چیت کے مادھیم سے حل ہو جائیں, اور بھارت کی یہی وش رہی ہے. اسکالرشپ اسٹوڈنٹس کو دینا, پڑھنا, ٹریننگ, اس طرح کے بہت سے پروگرامس ہیں جس میں بھارت فلسطینیوں کی مدد کرتا چلا. جی سر, اگر ہم ویسٹ ایشیا کی بات کرتے ہیں تو ویسٹ ایشیا میں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی آپ بات کر رہے تھے وہ کافی سمے سے نظر آتا ہے, لیکن جو عرب نیشنز ہیں انہوں نے جو سپورٹ کیا ہے اس سے میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ جینوئنلی چاہتے ہیں کہ پیس آئے اور یہ پیس اس پلان کو سپورٹ کر رہے ہیں, یا پھر صرف امریکہ کے پریشر میں آ کے یہ سپورٹ دکھایا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیے, پیس تو سب چاہتے ہیں. اس کا کارن یہ ہے کہ اگر ان لوگ کو ڈر اس بات کا ہے کہ حماس نے جو اکتوبر 2023 میں جو اٹیک کیا تھا, اس کے بعد سے عرب نیشنلزم بہت گرو ہو گئی ہے, اور جنرل سمپیتھی عرب پیپل کی جو ہے وہ فلسطینیوں کے فیور میں ہے. ان کا پریشر یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے اس کو اور زیادہ سپورٹ دینی چاہیے, کھل کے پیلسٹینین کی مدد کرنی چاہیے, ہر طرح کی مدد کرنی چاہیے. ایک ہی لوگ ہیں, ایک ہی بھاشا ہے, ایک ہی کلچر ہے, ادھکتر ایک ہی دھرم کے ماننے والے ہیں. پڑوس میں ایجپٹ ہے, دوسری طرف جارڈن ہے جو ویسٹ بینک سے جس کا ملتا ہے بارڈر. تو یہ دیشوں کے اندر, خاص طور سے ایجپٹ اور جارڈن کے اندر تو بہت زیادہ لوگوں کے بیچ میں غصہ نظر آ رہا ہے. ان کو بھی ڈر لگ رہا ہے کہیں دوبارہ سے اپرائزنگ نہ شروع ہو جائے. تو عرب تو چاہیں گے کہ جتنی جلدی جنگ بند ہو جائے
اتنا ان کے ہت میں ہوگا. اور پھر نئے ایلیمنٹ بھی آ گئے ہیں. اسرائیل نے جو وہاں پہ اٹیک کیا حماس کے ٹھکانوں پہ، دوحہ اور قطر جو کہ کیپٹل ہے قطر کا، جی تو اس کے بعد سے تو سب اور لوگ ڈر گئے. نیا ایک دم سے سمیکرن بننے لگا. پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کر لیا سعودی عربیہ نے، تو بڑا فار ریچنگ کانسیکوینسز جو نظر آ رہے ہیں وہاں پہ. تو اس لیے سبھی سر عرب چاہتے ہیں کہ شانتی ہو اور امن آئے اور کسی صورت سے فلسطینی مسئلہ حل ہو. حالانکہ ان عربوں نے پہلے ابنڈن کر رکھا تھا بالکل، خاص طور سے کھاڑی کے دیش ہیں یا ایجپٹ ہیں یا جارڈن ہے، یہ بات نہیں کر رہے تھے. لیکن یہ ہے کہ اکتوبر 7 2023 کے بعد سے ایک نئی سچویشن وہاں پہ کھڑی ہو گئی ہے جو کہ ان کے لیے بڑی پرابلم بنتی بھی نظر آتی. جی سر، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو اپوننٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے آنے والے جو مڈ ٹرم ہے اس کے لیے. اس میں آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں سچائی ہے، یا پھر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ اس پیس کے ایجنڈا کے ساتھ آئے تھے اور جینوئنلی پیس چاہتے ہیں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ساتھ میں بیچارے وہ تھوڑا نوبیل پرائز بھی مانگ رہے تھے. نہیں، میں سمجھ نہیں پایا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ امریکہ کے اندر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو اپوننٹس ہیں، جو ان کے ورودی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مڈ ٹرم الیکشنز ہونے والے ہیں اس سب کے لیے یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے، پیس اور یہ پیس پلان اینڈ ایوری تھنگ. دیکھیے، ڈیموکریسی میں تو جو بھی اسٹیپ اٹھایا جاتا ہے وہ اپنے ہت کے لیے، جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے وہ اپنے ہت کے لیے کام کرتی ہے. اور امریکہ کے اندر پبلک اوپینین جو ہے وہ اس سمے کافی بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسرائیل کے ورودھ لوگ وہاں پہ سلوگنس لگا رہے ہیں، لڑکے یوتھ کافی بڑی سنکھیا میں ہے، اور ان کو دبانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جتنی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں، جتنی جہاں ہم دیکھ رہے ہیں بہت بڑے بڑے ڈیمانسٹریشنس بھی ہوئے ہیں، تو ٹرمپ کی کوشش یہ ہوگی کہ اس کانسٹیچوئنسی کو بھی ایڈریس کریں جو ان سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی پارٹی سے، ریپبلکن پارٹی سے جڑے جی ہوئے ہیں. کتنا فائدہ ان کو ملے گا تو آنے والا سمے بتائے گا. یہ صحیح ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہے، اس میں فلسطین ایک مدعا بن سکتا ہے، اور اسرائیل بھی ایک بڑا مدعا ہے وہاں پہلے سے. جی لیکن سر اگر یہ جو حماس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، حماس اگر اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کچھ اور ہم سچویشن میں کچھ اور بدلاؤ دیکھیں گے، یا حماس کو کنٹرول کر لیا جائے گا؟ کیونکہ ابھی تک حماس اس میں آیا نہیں ہے. دیکھیے، ایک بات تو ابھی تک اسرائیل حماس کو تو نہیں ختم کر پایا. جی 2023 سے یدھ چل رہا ہے، وہ بہت سمے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو بیسک آبجیکٹیو ہے اس وار کو لے کے وہ یہی ہے کہ ہم حماس کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے، آئیڈیالوجیکلی، پولیٹیکلی، ملٹریلی بھی. لیکن ابھی تک تو وہ نہیں ہو پایا. تو بہت سے لوگوں کا کہنا یہ کیونکہ ملٹریلی وہ سب کامیاب نہیں ہوئے، اور 2/3 جنتا جو ہے اسرائیل کی وہ چاہتی ہیں کہ ہوسٹیجز واپس آئیں. اور اس بڑی سنکھیا میں اسرائیلیوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ 5 سال بھی لڑائی لڑی جائے گی تو بھی ہوسٹیج واپس نہیں آئیں گے. اس لیے جنگ کو بند ہونا چاہیے اور ہوسٹیجز کو لانا چاہیے. حالانکہ کوئی ان کے پاس ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پیلسٹینین کے لیے ان کی بہت سمپیتھی ہے یا کچھ ہے. ان کو ہوسٹیج کی فکر ہے، اور کئی ہوسٹیجز مر بھی گئے ہیں، تو ان کا ایکسچینج جتنی جلدی ہو سکے آنا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جنگ کا بند ہونا. اور اسرائیل کے جو آبجیکٹیوز تھے حماس کو لے کے وہ تو پورے ہوئے نہیں، اور جی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ لوکل فلسطینی بھی حماس کے خلاف ہو جائیں گے. ویسا بھی نہیں ہوا، بلکہ حماس اور اسٹرانگ ہو گئی. بہت سے لڑکوں نے سوچا کہ اسرائیل کی سینا کی گولیوں سے مرنے سے بہتر ہے حماس کو جوائن کر لو، جو حماس کی آئیڈیالوجی سے بھی سہمت نہیں تھے. تو ان لڑکوں نے بھی جوائن کر لیا ہے بہت سے، اور بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹنلز ہیں وہاں پہ ابھی بھی چل رہی ہیں، اور تو اس وجہ سے ان کے لیے بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اپلبدھی ہوگی اگر حماس سرنڈر کر دیتی ہے، جو کہ ایک مشکل کام ہے. مجھے نہیں لگتا جی کہ اتنی آسانی سے وہ اپنا ویپن سرنڈر کر دیں گے. اس کے بدلے میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اس کے بدلے میں ان کو غزہ کو چھوڑنا پڑے گا یا جیل جانا پڑے گا. اور حماس کو تو
वैसे तो कोई इसमें वो रियायत मिल नहीं रही। जी, वही इसीलिए मैंने सर आपसे स्टार्टिंग में सवाल पूछा था कि कितना रियलिस्टिक नज़र आता है ये प्लान, जिसमें कहा गया है कि 72 घंटे में शांति हो जाएगी, हॉस्टेजेस छोड़ दिए जाएंगे, फिर जंग रोक दी जाएगी। तो अब देखते हैं कि ये जो 20 पॉइंट्स पीस प्लान है, ये कितनी जल्दी हकीकत में हम तब्दील होते हुए देखते हैं। क्या वाकई में 72 घंटों में शांति स्थापित हो जाएगी, हमास मान जाएगा और सब कुछ हम बदलते हुए देखेंगे जो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं। कमल आगा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद।